औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, पीडीएम के अंदर दरारें, शोर, शराबा और आज आने वाली सूरत हाल के अंदर दिख जाएगा कि जी पीडीएम के नाम पर पढ़ लिया जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज पीडीएम की पहली जमात ने इजहार वजू का नोटिस मौसूल होने के बाद पीडीएम से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया है और आज उनके रहनुमाओं की जानिब से एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर यह बात की गई कि हमने जाती मफाद की तकमील के लिए, किसी एक फर्द के जाती मफाद की तकमील के लिए पीडीएम का हिस्सा बनने का ऐलान नहीं किया था। पीडीएम का इत्तेहाद एक ऑपोजिशन का इत्तेहाद था, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, हुकूमत को घर भेजने के लिए, हुकूमत को लगाम डालने के लिए। लेकिन इसको दरअसल जाती मफादात की तकमील का इत्तेहाद बना दिया गया कि जिसके जाती मफादात ज्यादा अजीज होंगे वो पीडीएम की सरबराही भी करेगा, पीडीएम को अपने मुताबिक चलाएगा। पीडीएम के अंदर मौजूद तमाम ऑपोजिशन जमातें किसी के इस्तेमाल के काबिल नहीं है। यह बात अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से की गई है और वाज़े तौर पर उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात को भी इज़हार वजू का नोटिस पीडीएम की जानिब से जारी कर देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब पीडीएम इत्तेहाद जो है बहुत ही महदूद और मखसूस जमातों पर मुश्तमिल रह जाएगा। इसका आगे आने वाले वक्तों में सियासत के अंदर या हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोई किरदार दिखाई नहीं देता। और अब दूसरी बात यह भी सही है कि अब ऐवान बाला हो या ऐवान ज़ेरी हो, दोनों ऐवानों के अंदर एक नहीं दो ऑपोजिशन दिखाई देंगी। हिज़्ब इख्तिलाफ का एक सरबरा नहीं दो सरबरा दिखाई देंगे। और जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, साबिक सदर हैं, उन्होंने ये बात की थी कि हम हुकूमत को नहीं गिराएंगे, हुकूमत खुद गिर जाएगी। लेकिन ये चीज खुद पीडीएम पर लागू हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑपोजिशन में दिखाई देगी और मुस्लिम लीग नून भी ऑपोजिशन का एक मजबूत इत्तेहाद बनाने के दर पर मौजूद है। अब यहां पर किरदार जो सबसे ज्यादा मुतनाज़ा हो गया वो हो गया मौलाना फजलुर रहमान साहब का। फंस गए बेचारे, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। उनकी जानिब से कभी पीपल्स पार्टी को राम करने की कोशिश की जाती है, कभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को राम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब तक सूरत हाल उनके हाथ में नहीं है। हुकूमत की अगर हम बात करें, कल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने मईशत के हवाले से वाज़े तौर पर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मईशत बेहतर हो रही है, मईशत के मामलात बेहतर हो रहे हैं। और उन्होंने बड़ी मुश्किल बातें की जो शायद मुझ कम अक्ल के जहन में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही। वो तमाम बातें जिनका सही मानों में गरीब आवाम से, दिहाड़ीदार तबके से, तनख्वाहदार तबके से या मुतवस्सित तबके से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। वो बात करते हैं ताजिर खुश हैं, ताजिर एहतजाज पर बैठे हैं। वो कहते हैं मईशत बेहतर है, तमाम मईशत को ताले दिख जाते हैं। अब या तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो बिल्कुल बेखबर बैठे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, या फिर जो ताजिर अवाम और जितने लोग इस वक्त परेशान हैं उनकी परेशानी बेजा है, उस परेशानी का कोई आउटपुट नहीं है, कोई उस परेशानी की वजह नहीं है। आगे आने वाले वक्तों में यह सूरत हाल मजीद वाज़े होने वाली है। NA 249 का इलेक्शन सर पर है और लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोई कहते हैं जी मुस्तफ़ा साहब जीतेंगे, कोई कहते हैं मिफ्ता साहब जीतेंगे, कोई कहते हैं जी अमजद आफरीदी साहब की सीट पक्की है। अब तक सूरत हाल क्लियर नहीं हो सकी है। कुछ लोग कहते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि वो हलका जो है वो मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता है और 2018 के भी आम इंतखाबात में फैसल वाडा साहब को जबरदस्ती जितवाया गया था, जबकि शहबाज शरीफ साहब जीत चुके थे। दूसरी जानिब कादिर मंदुखेल साहब हैं जिन्होंने फैसल वावडा साहब के इस्तीफे तक फैसल वावडा साहब का पीछा नहीं छोड़ा कि यह शख्स दोहरी शहरियत का हामिल है और इसका ऐवान में बैठने का कोई जवाज ही पैदा नहीं होता। तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से
ٹکٹ دیا گیا ہے امجد آفریدی صاحب کو جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کے صدر ہیں, نوجوان سیاستدان ہیں. لیکن صورتحال یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کمزور امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اتارا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ قرآن درمیان خاکم بدین وہ یہ سیٹ لوز بھی کر جاتے ہیں تو اتنی بے عزتی نہیں ہونے والی ہے. اسی پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے عظیم احمد صاحب. بہت شکریہ عظیم بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے عدی مسرت نیازی صاحبہ نے. بہت شکریہ عدی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عدی, آپ کی جماعت اپوزیشن کی عام جماعت ہے, اس لیے گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کروں گا. کیا کہیں گی عدی, پیڑ میں چھرا گھوپ کے پوری پی ڈی ایم کا ستیہ ناش کر دیا آپ نے, کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی پیٹ میں چھرا کیسے گھوپ سکتی ہے؟ پی ڈی ایم بنانے والے, پی ڈی ایم کے اندر اسٹرگل کرنے والے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, جنہوں نے ایک سیاسی جماعت کے نمائندے سے ان کے گھروں میں باقاعدہ ملاقاتیں کی اور ان کو راضی کیا کہ ہم پی ڈی ایم بنائیں تاکہ اس نااہل گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں. تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم اس کے اندر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں؟ دیکھیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن پہ چلنے والا میرا چیئرمین کبھی بھی عوام کو یا عوام کی فلاح کے لیے کیے گئے اسٹیپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. دوسری بات یہ دیکھیں, اس میں ہر جگہ پہ کہیں بھی سیاسی پارٹی ہو, اس میں بیٹھ کر اگر کوئی غلط فہمیاں ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ایک جگہ جب اجلاس ہوتا ہے یا میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر پوچھ گچھ ہونی چاہیے. یہ کون سا طریقہ کار ہے محمد علی کہ آپ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی ذیلی تنظیم نہیں تھی کہ آپ اس سے شوکاز نوٹس بھیج دیں کہ آپ کو شوکاز نوٹس بھیجا گیا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جب آپ کا اجلاس ہوتا ہے, جب آپ کی میٹنگ ہوتی ہے, اس وقت آپ پوچھتے. دیکھیں, ہر سیاسی جماعت کا جو ہے نا محمد علی اپنا طریقہ کار ہے, اپنی جو بات ہے وہ اپنے حد تک ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ فرد واحد کوئی بھی فیصلہ کر لے. باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے, لیکن پی ڈی ایم کو ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں نے استعمال کیا کوئی اور سیاسی جماعت کر نہیں پائی معذرت کے ساتھ. میں ایک بات بتاؤں, آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے استعمال کیا؟ اپنا سینیٹر بنا دیا, اپنا اپوزیشن لیڈر لیا ہے, اس میں نون لیگ کو کیا ملا, یہ جے یو آئی کو کیا ملا, یہ بتا دیں. میں ایک بات بتاؤں کہ اپوزیشن لیڈر یا ہم نے اپنا سینیٹر بنایا تو وہ پی ڈی ایم کی تمام جو 11 کی 11 جماعتیں تھیں ان کے متفقہ فیصلے سے ہوا. کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی اکیلی رائے نہیں تھی, تمام کے متفقہ فیصلے سے ہوا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر ہم لے آئے, دیکھیں ایک کلیئر سی بات ہے کہ اگر سینٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے نا نمائندگی ہے اور ہماری سیٹ زیادہ ہیں تو یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر لائے گی اور اپوزیشن لیڈر ان کا ہوگا. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں نیشنل اسمبلی میں تو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہے نا نون کا ہے کیونکہ ان کی اکثریت زیادہ ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی رائے ہے نہیں ہے کہ جی اس کا کیوں اور پیپلز پارٹی کا کیوں, ایسا تو کوئی ایشو نہیں. اچھا, لیکن صحیح معنوں میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر آپ لوگوں کا واضح طور پر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں نون لیگ سے تعلق رکھتا ہوگا. اب یہ تو یا تو آپ بتا دیں کہ یا تو آپ مکر گئے اس سے یا یوسف رضا گیلانی صاحب نے نون لیگ جوائن کر لی ہے. نہیں, دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو بالکل بھی وہ کہہ سکتے تھے جی ہمارا ایسا کچھ بھی نہ ریٹن میں ہے نہ کچھ ایسا ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر فلاں ہوگا. دیکھیں اپوزیشن لیڈر کلیئرلی سی بات ہے, میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا ویژن ہے کہ حکومت کو آپ لوگوں نے ٹف ٹائم دینا ہے, آپ نے اپوزیشن کو ہی ناراض کر دیا, کیسے ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں مجھے بتائیں کہ ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم ضرور دینا ہے اور دیں گے بھی صحیح. کیسے؟ اور اپوزیشن کو مجھے بتائیں, دیکھیں اپوزیشن کو مجھے بتائیں کہ ہم تو ایک الحاق بنائے ہوئے, ایک پی ڈی ایم کا الائنس بنائے ہوئے, ہم کیوں کر چاہیں گے کہ ہم بیک ڈور جائیں؟ بیک ڈور ہمارے نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی مفاد کی سیاست کرتی ہے. دیکھیں جو صورتحال دکھ رہی ہے نا اس میں تو یہی لگتا ہے کہ فرینڈلی میچ چل رہا تھا, جیت گئی پی ڈی آئی. دیکھیں میں بتاؤں, فرینڈلی میچ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کھیلتی ہے اور نہ ہی کسی کی بغل کا بچہ کبھی بنی ہے اور نہ بنے گی نا. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اسٹیٹ پہ آ کر جو بھی موقف ہوتا ہے, جو جمہوری موقف ہوتا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں اور جمہوری بیانیے سے پاکستان پیپلز پارٹی نہ پھرتی ہے اور نہ اس کو چھوڑتی ہے. چلیں ٹھیک ہے. عظیم احمد صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سر کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کا اتحاد مستقبل میں کیا دکھ رہا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم, علی بھائی پی ڈی ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی تو فرینڈلی میچ کھیل رہی ہے. اچھا,
تو یہ موقف درست ثابت ہو گیا؟ یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ فرینڈلی پیپلز پارٹی کا فرینڈلی میچ ہے جی. اور سر دوسری بات یہ کہ ہر شخص اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے. جس کی سیٹنگ ہوتی جا رہی ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, ان کی سیٹنگ ہو گئی, ان کو مل گیا, ان کی سیٹنگ ہو گئی. اب دیکھیں نا بات پتہ ہے کیا ہے, آج سے اگر 2 سال پہلے ہم بیٹھ کے بات کرتے تھے تو بات یہ ہوتی تھی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے مظالم ہیں یا سندھ میں پیپلز پارٹی کی بد انتظامی ہے, آرٹیکل 140 کا نفاذ ہو جائے گا, گورنر راج آ جائے گا, سندھ میں احتساب ہوگا, تمام افراد جیلوں میں ہوں گے, اور اس کے بعد سارے اسکینڈلز, مافیاز پہ کنٹرول. مطلب ہمیں لگ رہا تھا کہ یار واقعی کوئی تبدیلی آنے والی, اور اسپیشلی کراچی کے لوگ ہم شاید کوئی سکھ کا سانس کو ملے گا. لیکن اب آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ بھائی آج یہ بات وہ ثابت ہو گئی کہ پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کو چلا رہی ہے, اور موجودہ حکومت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, پچھلے سینٹ کے الیکشن سے لے کر آج کا سینٹ الیکشن, اور ایسی بہت ساری چھوٹی بڑی چیزیں ہیں جو حکومت, اب پی ڈی ایم کا اگر اتحاد میں کہیں کوئی مسائل آ گئے ہیں تو اس کے پیچھے کون ہے؟ پیپلز پارٹی نے سیٹنگ کی ہے. اور سارے, میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کی بات چیت, اب میں آپ کو بتا دوں نون لیگ کی بات بھی آ جائے گی. نون لیگ بھی بات چیت کے لیے تیار ہے. نون لیگ کے بھی معاملات آلموسٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. کسی وقت بھی آپ سنیں گے سر کمپلیٹ ہو گئے ہوتے, اتنا شور مچا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے, وہ نکل گئے, انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. شور تو پیپلز پارٹی نے بھی مچا کے رکھا ہوا ہے. شور تو نہیں, دیکھیں سر عوام کو بھی تو چلانا ہے نا. اچھا, عوام کو بھی چلانا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس کے ساتھ ایک بات پھر ہم ایڈ کر لیتے تو اس کا مطلب ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہاتھ نہیں ہونے والا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں یہ تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہاں, یہ بالکل کارٹیلز کی حکومت ہے, مافیاز کی حکومت ہے. آپ دیکھیں, ہم جب بھی آپ دیکھیں نا, ابھی ساری حکومت کا ایک ایجنڈا, ہم مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے, ہم نیچ کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی چینی چوروں کو انہوں نے نہیں چھوڑنا تھا. آج خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں. وہ بھائی آپ نے کیا ہے یار, شوگر آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں. ہم وہ ملک ہیں جو ہم شوگر ایکسپورٹرز ہیں, ہم امپورٹ کر رہے ہیں. صحیح, کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. آپ اس کی قیمت دیکھیں, اب ڈبل چلی گئی ہے چینی کی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. بھائی کچھ نہیں ہونے, علی بھائی کچھ نہیں ہونے والا. آپ دیکھیں اسی طرح چلتا رہے گا. اور بات اس کے انتخاب کی بات بھی ہو رہی ہے, NA 249 کی, اس کو میں ساتھ ایڈ کر دوں. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ حکومت کی یہ ناکامی اور جو حالات ہیں, اور جو یہ ساری باتیں اور یہ ساری ڈیبیٹ اور یہ سارے ٹاپکس پہ جو ڈسکس کر رہے ہیں, جو پورا میڈیا بات کر رہا ہے, اس میں عوام یا عوامی ایجنڈا کوئی نہیں ہے. میں اسی کو ریلیٹ کرتا ہوں اب کے ضمنی انتخابات سے, کہ آنے والے جو ضمنی انتخابات ہیں 29 اپریل کو, اس میں اگر پاک سر زمین پارٹی کو کوئی اسپیس ملا ہے, اور آج الحمدللہ تمام افراد سید مصطفیٰ کمال کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان میں انہی کی ناکامی ہے. ان میں حکومتوں کی ناکامی ہے, اور عوام کو اپنی فلاح یا اپنی بہبود, عوام کو اپنے مسائل کا حل ان جماعتوں میں نظر نہیں آ رہا. اگر یہ تھوڑا سا عوام کو ریلیف دے دیتے, کوئی مہنگائی پہ کنٹرول کر لیتے, چیزوں کو بہتر کر لیتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اس نیچ پہ نہیں آتے. عوام نے, میں حلقے میں موجود ہوں, 10-15 دن سے ڈیلی بیسس پہ ہم الیکشن مہم میں ہیں. اب یقین کریں لوگ مصطفیٰ کمال صاحب کو مسیحا سمجھ رہے ہیں کہ یار شکر ہے کہ کوئی ایک آدمی, ان کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ اس ملک, ان کے حلقے میں کوئی بہتری آ جائے گی. اچھا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. ذرا ادیب جواب دینا پسند کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سیٹنگز پہ چل رہی ہے, مسلم لیگ نون کی سیٹنگ ہونے والی ہے, لیکن آپ لوگوں کی ہو گئی ہے تو آپ لوگ آگے بڑھ گئے. دیکھیں یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ کس کی کیا سیٹنگ چل رہی ہے اور کیا نہیں. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین کرتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے نہیں کرتی. ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا ڈیل ہوئی ہے, کیا کچھ ہوا ہے, یہ مجھے عظیم بھائی بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹنگ ہوگی. میرے خیال میں عوام بھی بہتر جانتی ہے. جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, مجھے بتائیں کہ کون سا میرا سیاسی لیڈر انہوں نے ایلیگیشنز لگا کے ان کو جیل میں نہیں ڈالا, بٹ اس پہ ثابت کیا ہوا وہ بھی خان صاحب کی جو نااہل گورنمنٹ ہے وہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کون سا ایسا جرم کیا تھا جس کی وہ 12 سزا دینا چاہ رہے تھے. دیکھیں آپ کے تو ناقدین یہ بھی بولیں گے نا کہ آپ لوگوں کو کلین چٹ دے دی تھی, اس لیے آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے کہنے والے تو یہ بھی کہہ دیں گے نا, کہنے والے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ہم نے تو ایسا ہوا نہیں ہے. دیکھیں ہم نے تو فرسٹ ڈے ہی کہا تھا یہ نااہل ہیں, نالائق ہیں. ان کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین اپوزیشن کا جو رول پلے کرنے والی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کس لحاظ سے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, جتنی دفعہ جب ایک معاہدہ ہوا تھا نا پی ڈی ایم کے اندر کہ بی اے پی سے آپ نے ووٹ نہیں لینے ہیں سینٹ کے اندر, تو کیوں لے لیے پھر آپ لوگوں نے؟ آپ نے خود ہی اظہار وجوہ کا نوٹس اپنے نام لکھوا لیا. نہیں دیکھیں
میں نے کہا نا کہ ہمارے جو سینٹ کے لیے انتخاب لڑ رہے تھے وہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور آپ یہ کہیں گے کہ صرف انہوں نے اور بہت سے لوگوں نے، دوسری مختلف جماعتوں نے بھی انہیں ووٹ دیے، اور کس لیے دیے کہ ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا تو عوام بھی اس سے دیتی ہے، تو سینٹ میں اگر ان کو ملے تو کوئی ایسی غلط بات ایک سوال کا جواب دیتے نا مجھے، چلیں ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون سیاسی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، مانتے ہیں آپ لوگ اس چیز کو؟ دیکھیں ہم نے کب کہہ دیا کہ غیر سیاسی جماعت ہے؟ نہیں، آج اصل میں چودھری منظور صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو آمریت کی گود میں پلنے والے لوگ ہیں، یہ ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، دیکھیں تو یا تو چودھری منظور صاحب صحیح ہیں یا آپ صحیح ہیں؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے کوئی کسی کو غیر سیاسی یا غیر وہ نہیں کہہ رہے، لیکن اس میں تو سب کو پتا ہے کہ تو سیاسی کیسے ہو گئے؟ اگر آمریت کی گود میں پلے ہیں تو سیاسی کیسے ہو گئے؟ اور اگر سیاسی نہیں ہے تو آپ لوگ کھڑے کیسے ہو گئے ان کے ساتھ؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوریت کے اندر تو نہیں آئے وہ، آئے تو بغل بیر بچہ بن کر ہی تھے۔ تو غیر جمہوری لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی؟ غیر ضروری نہیں، جمہوریت کے اندر اگر اس نااہل انسان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اسے پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی کہ انہیں عوام نے ووٹ نہیں دیے، یقیناً بڑی جماعت ہے، ہم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جماعت بڑی نہیں ہے، لیکن اگر غلط کوئی ایلیگیشنز لگائے گا تو پھر ہم بھی پنڈورا کھول سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، آپ کے پاس پنڈورا ہے؟ سب کے پاس ہوتا ہے، عوام کے پاس ہوتا ہے، تو ہم تو یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں آپ لوگ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہ تم ہمارے کھولو گے ہم تمہارا کھول دیں گے، یہ والا سین چل رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں دھمکیاں نہیں دیتے، ہم جو بات جمہوری انداز میں ہوگی ہم وہ بات کریں گے۔ ہم تو جمہوری انداز میں کون سی بات ہوگی؟ ایک دوسرے کو آمریت کی پیداوار کہہ دینا، دیکھیں یہ جمہوری بات ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر آمریت کی بات کہہ دینا، اگر کوئی کہے گا کہ ہم کوئی بڑی بات نہیں ہے، دیکھیں فرینڈلی میچ کھیل رہے ہیں تو ہم فرینڈلی میچ کیسے کھیل سکتے ہیں؟ ہماری تو ایک تاریخ بڑی پڑی ہے جمہوریت کی، ہم نے تو کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کی، نہ جمہوریت کو شہید رانی نے ڈیریل ہونے دیا، اور نہ ہی میرا اب جو موجودہ قائد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے کوئی اس قسم کی بات کی۔ ہم نے تو کہا ہے کہ ہم جمہوری انداز سے لے کر چلیں گے اور غیر جمہوری انداز سے کوئی کام نہیں کریں۔ NA 249 پر کیا آپ لوگوں کی تیاریاں ہیں؟ کیونکہ اس پہ عظیم بھائی نے سوال کیا تھا کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب ہی مسیحا دکھ رہے ہیں وہاں پہ، ورنہ قادر مندو خیل صاحب کا چانس بنتا نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کہوں گی، جو عوام فیصلہ دے گی وہ میرے خیال میں سب سے بہتر ہوگا۔ یہاں بیٹھ کے مسیحا کہنا یا کچھ کہنا، پہلے بھی ڈولفن ڈوبی تو نہیں تھی کیونکہ پانی ختم ہو گیا تو مرجھا کے مری گئی تھی بیچاری، تو مجھے نہیں لگتا، بہت دن قریب ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے پہلے ہمارے رزلٹ بہت بہتر آئے، انشاءاللہ ہم پر امید ہیں عوام سے بھی اور اپنے کینڈیڈیٹ سے بھی کہ انشاءاللہ رزلٹ بہت پازیٹیو آئے گا۔ چلیں ٹھیک ہے سر، NA 249 ڈولفن شو چلے گا اس بار بھی؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے جی، پیپلز پارٹی کی اگر صرف بات کریں گے نا، اچھا، تو پیپلز پارٹی کا سندھ کے مظالم، جی پیپلز پارٹی نے دیکھیں انٹیریئر سندھ میں تو آپ چلو یہ بینیفٹ لے لیتے ہیں کہ آپ نے وہاں وڈیرے اور جاگیرداروں کے ساتھ مل کے آپ ان کے ساتھ میچ کھیل لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کراچی کی بات کریں گے نا جہاں تک، جی تو کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کو کی سیٹ نکل آنا یہ ناممکن بات ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی بات ہم بھی نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ بات بڑی نہیں کر رہے کہ مصطفیٰ کمال جیتے، ہم مصطفیٰ کمال کی جیتنے کی وجہ بھی بتا دیں۔ اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب اگر الیکشن جیتتے ہیں تو انہی کی نااہلیاں، انہی کی ناکامیاں، انہی کے مظالم ہیں کراچی کے ساتھ، پورے صوبے کے ساتھ، تب ہم کہتے ہیں کہ ان مظالم کے بعد ہی ریئیکشن میں انشاءاللہ مصطفیٰ کمال جیتیں گے، اور اس قوم کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک لیڈر کے طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب چاند آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال کی صورت میں اس شہر کو اور اس پورے ملک کو ایک نئی قیادت کے طور پہ انشاءاللہ دیکھے گی، پورا شہر دیکھے گا، پورا ملک دیکھے گا، انشاءاللہ زبردست انشاءاللہ مصطفیٰ کمال لیکن عظیم بھائی ہمیشہ آپ لوگوں کے بڑے بول رہے سر، بہت زیادہ بڑے بول رہے، اور ان کے بلبوتے کے اوپر آپ پر تنقید بھی بہت ہوئی۔ جنرل الیکشن میں آپ نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ بننے والا ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا، یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہمارا کراچی میں کسی سے مقابلہ نہیں ہے ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور دوبارہ میں نے 249 کے اندر بڑے بول سامنے آ رہے ہیں، تو سر کلیئر کرتے ہیں کون آسرا دیتا ہے آپ لوگوں کو؟ سر بات پتہ کیا ہے، دیکھیں بات یہ علی بھائی کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، پیپلز پارٹی
سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کی اگر کوئی آلٹرنیٹ موجود ہے تو وہ پاک سرزمین پارٹی موجود ہے. یہ بات بہت جتنی جلدی لوگ سمجھ جائیں, یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سر. بالکل, مطلب آپ نے پی ٹی آئی کاٹ دی, آپ نے مسلم لیگ نون کو کاٹ دیا, ایم کیو ایم کو کاٹ دیا, پاک سرزمین پارٹی متبادل ہے. کی بات تو ابھی کرنے جا رہا تھا, آپ نے مجھے روک دیا. اچھا سر, میں سندھ کا ہی ہضم نہیں ہوا مجھے, میں پاکستان میں کہاں پہنچنے دیتا. میں آنے والے دنوں میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال کی لیڈرشپ میں پورا پاکستان کی انشاءاللہ قیادت کریں گے, اور یہ حلقے کا رزلٹ آپ کو بتائے گا. اچھا, اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیئرمین صاحب جو ہمارے اسمبلی میں پہنچیں گے تو اس قوم کو پتہ چلے گا. رزلٹ کیا بتائے گا سر, آپ لوگ اس کے بعد حلقے میں آ جائیں گے؟ نہیں, حلقے میں تو رزلٹ دیکھیں, رزلٹ تو آ جائے گا. رزلٹ تو جو آنا ہے دیکھیں عوام نے جسے دینا ہے, لیکن ہم تو عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ عوام کا اس وقت رجحان کیا ہے. اچھا, اس کے بعد رجحان کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ مصطفیٰ کمال صاحب اسمبلی میں انشاءاللہ پہنچیں گے. جی جی, اور پورے پاکستان کی انشاءاللہ قیادت کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. اختر ارائیں صاحب بھی سینئر تجزیہ کار ہیں, ماہر تعلیم ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ. اختر بھائی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اختر بھائی کیا کہنا پسند کریں گے سر؟ پہلے پالیٹکس میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد تعلیم پر آ جائیں گے. کلیئر کر دیں سر, پی ڈی ایم کا اتحاد ایک طرف سب تہس نہس ہو کے بیٹھ گیا ہے, دوسری طرف حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, تیسری طرف این اے 249 کے الیکشن کھڑے ہیں. کیا کہیں گے سر, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک پی ڈی ایم کی بات آپ نے کی, آپ نے دیکھ لیا کہ جو حکومت گرانے جا رہے تھے وہ خود ہی پہلے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. جی, تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اس بار جو ہے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے بہت اسٹرانگ ہے اور وہ ہلا کے رکھ دے گی شاید. اچھا, مگر جو ان کے اندر خود بھی اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ سینٹ کے اندر اپوزیشن ایک بنتی ہے یا دو بنتی ہیں, یہ صورتحال ہے. باقی جو ہے ہمارے پی ایس پی کے ہمارے دوست نے جو ہے باتیں کی ہیں, دعوے بہت بڑے کر دیے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا, اور اللہ کر کے کہ ایسا ہو کہ ان کی خواہشات بھی پوری ہوں, کہ کم از کم ان کے قائد جو ہے وہ اسمبلی میں آئیں. مگر ہم یہ چاہیں گے کہ ریئل لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آئے اور کام کرنے والے لوگ آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جو ہے بہت تھک چکی ہے کہ پیچھے 70 ایئر سے اوپر 72 74 ایئر گزرنے والے ہیں, اور عوام تھک چکی ہے کہ اس وقت جمہور جو ہے, جمہوریت جس کا نام ہے, اس یعنی ہمارے جو خزانے ہیں ان کو لوٹنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کسی سیاسی پارٹی کا. ایون اب پی ٹی آئی جو آ گئی ہے اس سے بھی امیدیں ختم ہو گئی ہیں. ایک کرن جاگی تھی, وہ کرن بھی ختم ہو گئی ہے. اللہ کر کے جو ہے تبدیلی آئے, اور پی ایس پی جو ہے جو دعوے کر رہی ہے, اللہ کر کے وہ پاک سرزمین جو جیسا انہوں نے نام رکھا ہے, اللہ کر کے کچھ سرزمین کا کچھ خیال کریں. اختر بھائی آپ کو نہیں لگتا اپوزیشن نے موقع گوا دیا؟ یہ بہت اچھا موقع تھا حکومت کو یا تو ٹف ٹائم دینے کا یا گھر بھیجنے کا. وہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب 11 پارٹیاں ایک جگہ ہو گئی تھیں, جی جی, تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی اچھا موقع تھا. اچھا, یعنی کہ پی ٹی آئی کی جڑیں ہلائی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے نا, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی. جی جی, مگر یہ ہے کہ کیونکہ یہ تمام لوگ مفاد پرست لوگ ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, عوام یہی سمجھتی ہے, میں عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں, میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں. جی جی, مگر عوام کے اندر یہ پرسیپشن موجود ہے. ٹھیک ہے نا, جو ایک کرن جاگی تھی, جو نیا پاکستان تھا, انہوں نے تو پاکستان کو پہلے سے بھی زیادہ برباد کر کے رکھ دیا. صحیح. تو اب ظاہر ہے کہ جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی, اب وہ پیپلز پارٹی اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہے. جیسا کہ انہوں نے سیٹیں بھی اچھی لی, مگر اب آپ دیکھیں گے لوگ اس میں شامل بھی ہونے لگ گئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, مجھے جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. ادی, کیا کہیں گی, مفاد پرستوں کے ٹولے کے اندر آپ لوگ شامل تھے, آپ لوگ خود بھی مفاد پرست ہیں, آپ لوگوں کا مفاد نکل گیا تو آپ لوگ نکل گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ تو کوئی مفاد تھا, اچھا, اور کوئی مفاد پرست نہ تھے, اور نہ مفاد پرست ٹولہ ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں. جی, ہم یہ چیز تو کبھی بھی نہیں کہیں گے. اگر ہمارا ہی کوئی مفاد ہوتا تو مجھے کوئی ثابت کر دے کہ ہم نے کیا مفاد حاصل کیا. دیکھیں, یہ تمام کی سیٹ حاصل کر لی ماشاءاللہ سے, مشترکہ امیدوار کے طور پہ اپوزیشن لیڈر بٹھا دیا اپنا لا کے. میں نے وہ تو ہاتھ ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ, ورنہ چیئرمین سینٹ بھی آ جاتا. نہیں, میں بتاؤں آپ کو کہ سینٹ کی سیٹ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, کوئی ذاتی تجویز نہیں تھی, 11 جماعتوں کا متفقہ فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے اپوزیشن لیڈر, یہ تو بڑا بچکانہ سے بات لگتی ہے. سیاست کو سلام ہے کہ 11 جماعتوں کو متفق کیا آپ نے. دیکھیں, یہ تو بڑی بچکانہ سی بات لگتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر, بھائی اگر اسٹرینتھ ہماری زیادہ ہے سینٹ میں تو یقیناً اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا, اس میں تو کوئی امیدوار پھر مشترکہ کیوں ہوگا؟
اگر اسٹرینتھ کے اوپر ہی بات ہونی ہے تو پھر آپ لوگوں کا امیدوار مشترکہ کیوں ہوگا؟ دیکھیں وہ اب اگر تھا شروع میں کیا رکھا گیا، اور اچھا، کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے انہیں کہا یا ہم نے اپوزیشن لیڈر جے یو آئی سے بھی ہو سکتا تھا، اپوزیشن لیڈر پی ایم ایل این سے بھی ہو سکتا تھا. جے یو آئی کی بات کی جائے تو ان کو ڈپٹی چیئرمین کے لیے آلریڈی دیا گیا نا، حکومت نے موقع دیا. دیکھیں ارے حکومت نے نہیں دیا، پی ڈی ایم نے دیا، اور اگر پی ڈی ایم نے دیا اس میں وہ ناکام ہوئے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یا پی ڈی ایم کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پی ڈی ایم کے ووٹ تو چرائے گئے. جس طرح سے 2018 کا جو الیکشن ہے وہ چرایا گیا تھا، وہ چوری کیا گیا، تو اسی طرح چوری کیے گئے. اس کو تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں تو کوئی عوام پایا نہیں جاتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی عظیم بھائی، سر کوئی کامنٹ کرنا پسند کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں سر باتیں بہت بڑی کر دی ہیں آپ لوگوں نے، امید ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب پہنچ جائیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اچھی بات کی ہے دیکھیں اختر صاحب نے، نہیں آپ کے مطلب کی بات کی اس لیے اچھی لگی. اختر صاحب نے یہ اچھی بات کی کہ عوام کی کوئی داد رسی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور عوام یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں یہ صرف اور صرف سیٹ ہے نا، یہ ریئیکشنری ووٹ آئے گا. اچھا، جس طرح وہاں تو سارا ریئیکشن پی ایس پی پہ ہی دکھانا ہے. بھائی کس کو دیں گے؟ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ اچھا نہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. اچھا کس کو ووٹ دیں گے؟ نون لیگ کو دیں گے. ابھی نون لیگ کا یہ حال ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو الیکشن کمپین میں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. انہوں نے بدتمیزی کی بزرگ شہری سے، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. جی جی، کس طریقے سے ان کا بیہیویئر ہے. اس طرح ابھی فردوس شمیم نقوی صاحب کل حلقے میں گئے، ان کا آپ نے دیکھا کہ گو عمران گو کے جو نعرے لگے تو ان کو وہ موجود نہیں، وہ تو اپنے علاقے میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ان کے تو یہ صورتحال ہے اس وقت. اچھا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت اگر عوام کو کوئی اگر مصطفیٰ کمال میں حیران ہوں. میں جس طرح وہاں کمپین میں الیکشن میں ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں آپ کس کی طرف سے ہیں، جب میں کہتا ہوں مصطفیٰ کمال کی طرف سے، تو وہ جانے نہیں دیتے. اچھا، وہ کہتے ہیں یار واقعی بھائی آپ اور کام ہوگا، مطلب ان کو یقین نہیں آتا کہ کام بھی ہوگا. بھائی آپ بلیو کریں گے علی بھائی، وہاں لوگوں کے گھر میں 7 دن پانی نہیں آتا، کسی کے گھر 15 دن ٹرن نہیں آتی. پانی کا نظام کیا ہے؟ بجلی کا حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں کے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. 7 گھنٹے تو ایوریج لوڈ شیڈنگ ہے، 7 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس کیا الادین کا چراغ ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ حکمرانوں نے دبا کے رکھا ہے عوام کو بہت. اچھا، میں آپ کو بتا دوں یہ تبدیلی کر کے 30-40 سال کے بعد ایک ووٹ چلا گیا، ایک طرف چلا گیا، جو بھی ہوا جی پلس ہوا مائنس ہوا. اگر حکومت بن گئی اس کے بعد 2.5 سال میں انہوں نے کیا عوام کے ساتھ. اچھا، او بھائی میں آپ کو بتاؤں، آپ جو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال، بھائی مصطفیٰ کمال ہی آئیں گے، جیتیں گے بھی مصطفیٰ کمال انشاءاللہ. جو آپ مسائل کا ذکر کر رہے ہیں سر، تو مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس الادین کا چراغ ہے یا جادو کی چھڑی ہے کہ وہ آتے ہی سب کچھ صحیح کر دیں گے؟ جو چیزیں ان کے ڈومین میں آتی بھی نہیں ہیں. بھائی ہم تو یہ بات جاتے ہی کر رہے ہیں، میں اور ہماری پوری قیادت ایک ہی بات کر رہی ہے کہ ہم آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر رہے. اچھا، ٹوپی ڈرامے والی جو کر رہے ہیں نا، اسی طرح یہ لوگ کرتے ہیں، پالیٹکس ہم کر ہی نہیں رہے. ہمیں رہنا ہے اس شہر میں. ٹھیک ہے، ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں ووٹ لینے کے لیے. کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ کراچی میں 21 MNA، آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک MNA کام کرے، پورے کراچی کو محسوس ہوگا. اچھا، اور یہ مصطفیٰ کمال صاحب ایک ایز اے MNA نہیں الیکشن انشاءاللہ الیکٹ ہوں گے. میں بتایا جس طرح آپ کو کہ مصطفیٰ کمال صاحب پورے شہر اور پورے ملک کی انشاءاللہ قیادت کریں گے. لیڈرشپ نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر. اچھا، اور لوگ شدید مایوس اور اضطراب میں ہیں، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے علاقائی مسائل بھی حل ہوں گے، اور جو کر سکیں گے انشاءاللہ، جو کر سکیں گے، جو ایکسپرٹیز ہے. عوام کو اسی طرح قائل کر سکتے تھے تو جنرل الیکشن میں کیوں نہیں کیا سر 2018 میں؟ آپ جنرل الیکشن پہ دیکھیں ڈفرینٹ تھنگ ہے. دیکھیں جنرل الیکشن میں جو ہوا آہت ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کے سامنے. سر وہ تو موقع بھی تو تھا نا، گراؤنڈ بھی تو کھلا تھا، وہاں قائل کر لیتے تو بڑی بات تھی. میں آپ کو بتاؤں بہت اچھا ہو گیا. اچھا ہو گیا الیکشن. ہاں قیادت کا شکر آ جائے گا سر. اللہ تعالیٰ بہتر دیکھیں اسباب بناتا ہے. دیکھیں اس وقت تو یہ حال ہے کہ جو اقتدار والی پارٹیاں ہیں وہ عوام کے درمیان نہیں جا سکتی. جیسا کہ میں نے قصہ آپ کو بتایا کہ مفتاح اسماعیل صاحب علاقے میں ان کی کیا صورت حال ہے، اور فردوس شمیم نقوی کو جلدی سے گاڑی میں اپنی بیٹھنا پڑ گیا ریئیکشن میں. اچھا، تو جیتی ہوئی پارٹیوں کو تو عوام بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی تھی، تو آپ کو ہمیں ہرا کے آج یہ موقع دیا کہ ہم ایک بار پھر میدان میں آئیں. اچھا، اور ہماری جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہم عوام کو پاس جائیں، اور عوام نے الحمدللہ بہترین رسپانس، جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے عزت دینی ہے اور اللہ تعالیٰ عزت دے گا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بہتر ہو جائے گا، حلقے کے لیے بھی بہتر ہوگا، پورے شہر اور پورے ملک کے لیے. چلیں عظیم بھائی یہ بھی بتا دینا پھر مجھے، خاکم بدین قرآن درمیان اگر یہ سیٹ نہیں مل پاتی، قرآن درمیان سر نہیں مل پاتی، تو دھاندلی کا شور اٹھے گا آپ کے حلقے سے؟ دیکھیں بات پتہ ہے کہ دھاندلی واندلی کچھ نہیں ہوتی. اچھا، وہ نہیں ہوتی. دیکھیں میری بات، دھاندلی نہیں ہوتی کچھ. مانے سر، میرے پروگرام میں آصف حسنین صاحب نے بولا تھا دھاندلی ہوئی تھی 2018 میں. کیا آپ کو بتاؤں؟ اچھا، ہم اگلے دن سے پھر کام پہ نکل جائیں گے. نہیں ہمارا جاتا کیا ہے؟ اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ علی صاحب ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے عوام کے پاس جانا ہے، ہم ہر الیکشن میں جائیں گے. ہمارا کام ہے لوگوں کے پاس جانا.
صحیح ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم الیکٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی فلاح یہاں لوگوں کی ہے. ہم الیکٹ ہوتے ہیں تو حلقے کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. ہم الیکٹ ہوتے ہیں تو اس ملک کی بہتری ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے ہاتھ میں اگر اس ملک کی شہر کی باغ دوڑ آتی ہے تو اس شہر کے لیے بہتر ہے, یہ آپ کے اور میرے لیے بہتر ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں ذرا اختر بھائی سے پوچھ لوں. اختر بھائی بہتر ہے کچھ, کیونکہ لیڈرشپ نہیں ہے پاکستان میں آپ کے پاس. دیکھیں لیڈر تو تمام ہر سیاستدان اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے. اچھا, جو ایم پی اے الیکٹ نہیں ہو عوام سکتا وہ سمجھے بھی نا سر, اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے. تو آپ کہتے ہیں لیڈر نہیں ہے پاکستان میں, ایسی بات نہیں ہے, سب سمجھتے ہیں ہم لیڈر ہیں. اچھا, مگر بات یہ ہے کہ وہ لیڈر نہیں ہے جو لیڈر ہونا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. وہ ہم نے تو ایک ہی لیڈر دیکھا جو آیا اور اس ملک میں ایک ریزولیوشن لے کر آیا, ایک آئین لے کر آیا. ٹھیک ہے, وہ وقت تھا, ایک گزر گیا. مگر اب لیڈرشپ ویسی آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, اگر عوام کی بھلائی اس میں ہے کہ انور کمال صاحب آ کے کراچی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, حالانکہ ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اگر کراچی کے عوام کے لیے کر لیں, جو اتنے پی ٹی آئی کے ایم این اے یہاں سے جیتے ہیں یا ایم پی اے جیتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیٹ اگر کسی کام کرنے والے شخصیت یا کسی کام کرنے والی لیڈرشپ کو مل جاتی ہے تو ہم عوام اس بات میں خوش ہے, بشرطے کہ ڈیلیور کرنے والی شخصیت ہو, ڈیلیور کرنے والی لیڈرشپ ہو, تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, فرض کریں مصطفیٰ کمال صاحب یہ سیٹ جیت جاتے ہیں, کیا لگتا ہے کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, جب پی ایس پی کے یہاں رہنما موجود ہیں وہی سب کچھ بتا سکتے ہیں. میں صرف ایک پرسیپشن بتا رہا ہوں کہ عوام, کیونکہ انور کمال صاحب نے کام کیے ضرور تھے, مصطفیٰ کمال صاحب نے کام ضرور کیے تھے جی, یہ تو ایک حقیقت ہے. وہ کام کیسے کیے تھے, کس کی ہیلپ سے کیے تھے, وہ ایک الگ ہے. اب آزمائش ہوگی ان کی کہ اب وہ کیسے کام کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ان کو موقع ملتا ہے تو بالکل ملنا چاہیے. عوام کا کام ہے کہ الیکٹ کرتی ہے عوام, ان کو ووٹ ڈالتی ہے, تو پھر ان کو کام کر کے دکھانا بھی ہوگا. ادروائز تو پھر یہ ہے کہ ایک سیٹ ملنے کے بعد نیکسٹ ٹائم جو ہے ان کو سیٹ نہیں ملے گی, ان کی پارٹی کے کسی بھی امیدوار کو سیٹ نہیں ملے گی. اچھا, تو اگر فرض کریں کہ قیادت, چلیں ٹھیک ہے, چیئرمین ہے پاک سرزمین پارٹی کے, پہنچ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, تو کراچی کے شیخ رشید تو ثابت نہیں ہوں گے نا. دیکھیں آواز تو ایک جائے گی نا. اچھا, اب وہ آواز کیا کرتی ہے وہاں پر, وہ اکیلے کیا کر پاتے ہیں, وہ ان کا ایک امتحان ہوگا. صحیح, کہ اب جو ہے آپ کر کے دکھائیے, اگر آپ کام کر سکتے ہیں کم از کم ایک آواز تو جائے گی نا, چاہے وہ شیخ رشید صاحب کی ہو, چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی ہو. اچھا جائے گی. چلے اختر بھائی یہ بھی بتا دیں سر, اب 30 تاریخ بلکہ عید تک اسکول بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا, کیا کہیں گے سر, کوئی شکوہ شکایت؟ سر شکوہ شکایت نہیں ہے, مگر تھوڑا سا سوچ میں ہم پڑ گئے جی کہ ہماری سندھ گورنمنٹ نے بڑی اجلت میں اعلان کر دیا, سعید غنی صاحب نے, حالانکہ آج جو بیسیکلی اس کا میٹنگ ہوئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, اس کے اندر انہوں نے جو ہے بتایا کہ 13 جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ پنجاب میں اور 11 ڈسٹرکٹ کے پی کے اندر افیکٹو ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. وہ افیکٹو ڈسٹرکٹس کے اندر انہوں نے اس طرح کی حکمت عملی کی ہے. مگر خود ہمارے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب نے کل یہ فرمایا تھا, بیان دیا تھا, بلکہ پریس کانفرنس کی تھی, اس نے بتایا تھا کہ شکر الحمدللہ کہ سندھ کے کوئی بھی ڈسٹرکٹ افیکٹو نہیں ہے اتنا. اچھا, یہاں کا جو پازیٹیو کا ریشو ہے وہ بھی بہت کم ہے. اس کے باوجود یک اسکول بند کر دینا یہ سمجھ میں آیا نہیں. اپنے ہی بیان کی نفی. ٹھیک ہے, وہاں اگر کیے جا رہے ہیں تو وہ 13 ڈسٹرکٹ موجود ہیں یا 11 ڈسٹرکٹ موجود ہے, یہاں ایک بھی ڈسٹرکٹ اتنا افیکٹو نہیں ہے, جو کہ ایک پہلے معاہدہ ہو چکا ہے کہ 8% سے زیادہ اگر یا 7% سے زیادہ اگر پازیٹیو آتے ہیں کورونا ٹیسٹ تو تب تو بات سمجھ میں آتی ہے, وہ بھی ان ڈسٹرکٹ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن. مگر خود بیان دیا کہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے سندھ, کسی ڈسٹرکٹ میں وہ صورتحال نہیں ہے جو پنجاب کی ہے, اور خود ہی جو ہے وہ یک اجلت میں جو ہے وہ 2 ویکس کے لیے جو اسکول بند کر دیے گئے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. تو ہمارے جتنے بھی اسکول ایسوسیشنس ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کووڈ کے اندر ہم جتنا کوآپریٹ کر سکتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کریں, مگر کل جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ بھی جاری کریں, جو کہ مشترکہ بیانیہ ہوگا. یہ ایکچولی ہے تو ظلم. صحیح, ٹھیک ہے نا. پنجاب کو کمپیئر کریں, یہاں دیکھیں صورتحال, حالانکہ حکمت عملی 50% کی تھی, ان کی بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے, پنجاب نے 100% بھی بچوں کو آنے دیا اسکول میں, بٹ پھر اس کے بعد ریورس ہو گئے. مگر اس کو ہم نے بلکہ تمام ایسوسیشن اپریشیٹ کیا تھا. اب یہ کرتے کہ چلو 30% کر دیتے. اگر پہلے 3 فٹ یا 4 فٹ کا ڈسٹنس مینٹین کرنا تھا
تو اب یہ ہے کہ 7 فٹ پہ اسٹوڈنٹ کو بٹھا دیتے ہیں، مگر تعلیم کو نقصان دینا نہیں چاہیے تھا، اچھا کیونکہ ایجوکیشن اتنی زیادہ افیکٹو ہو گئی ہے جی کہ والدین بیچارے پریشان ہیں کہ اب ہم بچوں کو کہاں لے کر جائیں. گھر میں ہیں تو گھر میں بڑے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں، صحیح، تعلیم سے دور ہٹ گئے ہیں، انٹرٹینمنٹ میں چلے گئے ہیں، کتاب کو اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. اب کیا کیا جائے؟ بچے تو یہ سوچتے ہیں کہ کاش اس وقت میں، آج کی اسٹڈی ہے کہ 9 اور 10 کے جو اسٹوڈنٹ جن کے لیے ابھی کنٹینیوٹی میں رکھی ہے کلاسز، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کر کے جو ہے نا ہماری بھی جو ہے نا چھٹی ہو جائے. اور اصل یہی ٹین ایجر ہیں، وہ چھوٹے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، جی جی، مگر یہ جو ٹین ایجر ہیں نا یہ زیادہ کچھ ایڈوانس نکل گئے. اچھا کہ جیسے کہ بورڈ نے پہلے ہمیں وداؤٹ ایگزامینیشن پاس کر دیا تھا، کہ ایسا ہو کہ وداؤٹ ایگزامینیشن جو ہے ہمیں سندھ گورنمنٹ یا پنجاب وفاقی حکومت پاس کرنے کا آرڈر جاری کر دے. جی جی، تو اب یہ صورتحال ہے، جب طالب علم اتنا تعلیم سے دور ہٹ جائے گا تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا قائد اعظم کا جو فرمان تھا کہ ظاہر ہے کہ پھر بار بار وہ کوٹیشنز ریپیٹ کرے کہ تعلیم جو ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ میٹر آف جو ہے نا ڈیتھ اینڈ لائف مطلب والی سچویشن ہے. تو ہمارا پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ذرا سندھ حکومت سے پوچھ لیتے ہیں نا. ادی کیا کہنا پسند کریں گی اگر صحیح معنوں میں اسکولز بند ہونے کی بات ہو گئی ہے، دوسرے بچے دعائیں مانگتے پڑھ رہے ہیں؟ پچھلے سال آپ لوگوں نے عادتیں خراب کر دی تھی، تو آج اس کا ریئیکشن یہ آ رہا ہے کہ اندھی مچانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کہیں گی؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ واقعی جو ہے نا ایجوکیشن بڑی افیکٹو ہوئی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، ہم پاکستان کی نہیں، اوورآل پوری دنیا کی ہوئی ہے، لیکن پاکستان چونکہ ہم اس طرح سے سروائیو نہیں کر پاتے، جس طرح فیسلٹیز ہمارے پاس وہ نہیں ہیں. لیکن جس طرح سے اختر بھائی کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے بڑی اجلت کی ہے. دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے پہلے بھی جب کووڈ کا ایک پیشنٹ بھی آیا تھا تو سب سے پہلے اگر ہم نے ادارے بند کیے تھے، ایجوکیشن ادارے بند کیے تھے، تو اس وقت بھی بہت تنقید کا نشانہ تھا اور سب نے بعد میں اس چیز کو تسلیم کیا اور اپریشیٹ کیا کہ بوقت ضرورت ہم لوگوں نے اجلت کے فیصلے نہیں تھے، صحیح فیصلے تھے، جس سے ہم لوگ کافی حد تک بچے بھی محفوظ رہے اور سندھ گورنمنٹ یا سندھ یا پاکستان ہمارا پورا سیف رہا انہی کی سندھ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے. صحیح. دیکھیں جس طرح سے بھائی نے کہا کہ 50% تھا تو بہت اچھی بات تھی، 30% کر دیا جاتا. مجھے ایک بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہماری ایسوسیشن کی، ٹھیک ہے، چونکہ میرا اپنا تعلق بھی ایجوکیشن سے ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ جو کرتا دھرتا ہمارے ایسوسیشن والے پتھر اٹھاؤ تو 100 نکل آتے ہیں وہاں سے لیڈر. جی جی، یہ جب میٹنگ ہو رہی تھی اور جب سب کے سامنے سعید غنی صاحب نے یہ موقف رکھا تھا کہ 15 دن یا 10 دن کے لیے اس کو بچوں کی تعلیم کو موخر کیا جائے یا آگے اقدام بڑھایا جائے، تو اس وقت ان کی طرف سے تجاویز کیوں نہیں آتی؟ ایک چیز نہیں، میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتا چلوں. اس پہ ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے کہا تھا کہ جب بازار کھلے ہوئے ہیں تو اسکولز بند کرنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جی، نوبت کیوں آ رہی؟ دوسری بات وجہ یہ ہے کہ میں اس چیز کو بھی تسلیم کرتی ہوں، میں اس چیز کو بھی ایڈمٹ کرتی ہوں کہ جتنا اسٹوڈنٹ کو ایس او پیز پہ جو ہے نا ٹیچر پابند کر سکتا ہے، شاید اس کے پیرنٹس بھی نہیں کر سکتے. اس چیز میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ جب تک اسکول کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتا ہے، اس میں چاہے میں ہوں، آپ ہو یا کوئی بھی ٹیچر ہو، وہ اس کو پنکچولیٹی سے کہہ سکتا ہے کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں. لیکن وہی اسٹوڈنٹ جب باہر نکلتا ہے تو وہ یقیناً ماسک ان کے کہاں ہوتے ہیں کدھر نہیں ہوتے اس وقت کوئی توجہ نہیں دے رہا ہوتا. تو خدا نہ خواستہ اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہو جائیں تو بھی تو نقصان. تو یہ مرض صرف اسکولوں تک ہی کیوں محدود ہے؟ یہ مرض بازاروں میں کیوں نہیں آ رہا؟ جو بازار کھلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، 8 بجے تک بازار کھلے رہیں گے تو وہاں کرونا نہیں آئے گا، لیکن اگر 1:30 بجے تک اسکول کھلے رہیں گے تو وہاں کرونا آ جائے گا. نہیں دیکھیں، بات یہ نہیں کہ کرونا اس طرح آئے گا، وہاں بازاروں میں بڑے ہی جایا کرتے ہیں، سارے کے سارے چھوٹے بچے تو نہیں چلے گئے نا وہاں پہ کہ سارے کے سارے بچے جا رہے ہیں. یقیناً سودا لینے جا رہا ہے، کچھ بھی جا رہا ہے، بڑا ہی جا رہا ہوتا ہے. چھوٹا اگر کوئی ایک بچہ جا رہا ہے تو ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ سعید غنی صاحب نے کوئی یہ بہت غلط فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ
آن لائن بھی کلاسز لے سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو یا پیرنٹس کو اگر کوئی پرابلمز ہیں تو وہ بھی ان کے سالو کر سکتے ہیں. آپ کا اسٹاف موجود ہے. اس طرح کا تو کوئی نہیں. چلیں ٹھیک ہے. اختر بھائی سر ایسوسیشن والے متعلقہ فورم پہ آواز نہیں اٹھاتے, کہیں بھی شور. دیکھیے یہ بات ہماری بہن نے صحیح فرمائی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ بہن کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں سب سے پہلے جب سعید غنی صاحب تشریف لائے, آتے ہی انہوں نے سٹارٹ ہی اس بات سے کیا تھا کہ جو ٹاسک فورس ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اسٹیئرنگ کمیٹی میں چاہتے ہیں کہ آپ تجاویز دیجئے. پوری اسٹیئرنگ کمیٹی کے موسٹلی ممبران نے, اس میں جو ہماری پرائیویٹ اسکولز کے نمائندگان تھے, انہوں نے بالکل اس کی اپوزیشن کی تھی, لاجیکل بتائی تھی. وہاں پر انہوں نے یہ, ہمارے محترم سعید غنی صاحب نے یہ بات مان لی تھی کہ ٹھیک ہے میں یہ ٹاسک فورس میں یہ چیز رکھوں گا, بلکہ ہم جو وہاں وفاقی لیول پہ وہ بات ہوگی تو وہاں پر یہ لے کے جائیں گے. صحیح کہ جی پہلا آپشن ہمارا نہیں ہوگا اسکول بند کرنا. مگر کیا ہوا کہ سنڈے کے دن اچانک جو ہے, جو کہ پہلے سے پری پلان تھا, وہ سیٹرڈے کو میٹنگ ہو رہی ہے, فیڈ بیک ہوا ہے, اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی ہم لوگ یہ وفاقی حکومت کی جو بین الصوبائی وزراء کی ہوگی وہاں پر ہم لے کر جائیں گے یہ تجاویز. مگر اچانک انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی, یکا یک سرکولر نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا. بات یہ ہے کہ وہاں تو بات مانی نہیں گئی, اسٹیک ہولڈرز کی بات مانی گئی نہیں, ایون بورڈ کے چیئرمین اور تمام لوگوں نے یہ بات کہی. اب مجھے یہ بتائیے کہ سعید غنی صاحب نے, اگر جیسے آپ نے ابھی سوال بھی کیا کہ آن لائن کا ارینجمنٹ, مجھے بتائیے کہ سعید غنی صاحب نے یا ہماری سندھ گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے بچوں کو کون سا انٹرنیٹ فری پیکج دے دیا ہے, کون سے انہوں نے جو ہے لیپ ٹاپ یا کوئی ڈیوائسز فری یا ایک سبسٹائڈ ریٹ پر یا کسی ہاف پرائز پہ پرووائڈ کر دیے ہیں. آج تک تو پورا سال گزر گیا, کووڈ میں کوئی امپورٹ نہیں کر سکے ہاف پرائز میں یا وداؤٹ ٹیکس, کوئی ریبیٹ نہیں دیا, کوئی ایسا سسٹم نہیں کیا. تو بچے کس طرح سے آن لائن کیسے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہے, دنیا تو ایڈوانس ہے, وہ تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, دنیا میں ورچوئل اسٹڈیز ہو رہی ہیں. صحیح. مگر پاکستان میں کون سا ارینجمنٹ کیا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ ہمیں جناب یہ ٹیکس جو ہے کسٹم ڈیوٹی معاف کر دی اور ہم نے امپورٹ کی اجازت دے دی, ہنگامی بنیادوں پہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے جو کمپنیز کو یہ کہہ دیا کہ جناب اسٹوڈنٹ پیکج انٹرنیٹ کا فری دے دیجئے. وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے کہ جی رات دن بات کرتے رہیں, وہاں پر فری گھنٹہ مل رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, پتہ نہیں ہماری نئی نسل کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں. مگر ہمارے طالب علم کو جو ہے نا پڑھنے کے لیے کوئی فیسلٹیز کسی کمپنی کی طرف سے نہیں مل رہی ہے. اس کورونا میں تو میں یہ کہوں گا کرنٹ سچویشن اتنی کریٹیکل نہیں ہے, صحیح ایس او پیز کو فالو کرایا جائے. جی ادروائز ساری کی ساری پلاننگ میڈیا ٹاک پہ ہے. ٹھیک ہے, ریئلٹی سے برعکس ہے. گراؤنڈ ریئلٹی ہیلتھ ہو یا ایجوکیشن, اگر اسپیشلی سندھ میں صرف کرپشن اور کرپشن ہے, نہ ہی اسکول ہیں, نہ ہی ہاسپٹلز ہیں, نہ ٹریٹمنٹ ہے, نہ کچھ ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو اس وبا کا متحمل نہیں ہو سکتا, اللہ نہ کرے کہ سچویشن خراب ہو, ہم لوگوں کو اپنے ٹریٹ نہیں کر سکتے. اچھا جی ادی, کچھ بھی نہیں ہے سندھ کے اندر تو. دیکھیں ان کی کیا بات ہے, یہ تو ویسے بھی ابھی خواب میں بیٹھے بیٹھے جیت رہے تھے اور پاکستان کا لیڈر بنا رہے تھے. ہم اس کی بات کریں گی نہیں کہ میں ان کی بات کا اس میں کوئی جواب نہیں دوں گی. اگر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کام نہ کر رہی ہوتی تو ہمارے جو ہے نا ایم پی ایس کی تعداد نہ بڑھ رہی ہوتی. ہم لوگوں کو 3 دفعہ جو ہے نا ہم سلیکٹ نہیں ہوئے, الیکٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ, اور عوام ہمارے ہاں بڑھ چڑھ کر ہم سے پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کری. دوسری بات میرے بھائی نے کہی سعید غنی صاحب کے حوالے سے, تو سعید غنی صاحب نے پچھلے سال بھی جب کووڈ کی سٹارٹنگ ہوئی تھی تب بھی فیڈرل گورنمنٹ سے کہا تھا کہ آپ, ایک واحد منسٹر تھے وہ جنہوں نے کہا کہ آپ اسکولز کو 0% پہ جو ہے نا آپ ان کو دیں, آپ لونز وغیرہ دیں, اور لونز دیں تاکہ اپنے اسٹاف کو اور اپنے لوگوں کو, نان ٹیچنگ اسٹاف کو وہ فیسلیٹیٹ کر سکے. تو ظاہری بات ہے یہ تجویز اور لون دینا تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا. اچھا, اس میں سندھ حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے اگر جتنا بھی کردار ادا کیا ہے, انہوں نے ابھی 50% بھی اگر بچوں کو بلوایا یا جتنا ایس او پیز پہ کہا, جتنا فالو سعید غنی صاحب اپنی کمیٹی کو بٹھا کر, ان لوگوں کو بٹھا کے بات کرتے ہیں, شاید ہی کوئی منسٹر سنتا اور شاید ہی کوئی بات. صحیح معنوں میں پرائیویٹ اسکولز ہی تو تعلیم فراہم کر رہے ہیں نا, سرکاری اسکولوں میں اتنی تعلیم ہے نہیں. گورنمنٹ اسکولز کس نے کہہ دیا کہ نہیں, اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے اور بہتر کام کر رہے ہیں, اگر نہ کا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے اور بہت ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے پورے پاکستان میں, نہ صرف کہ سندھ کے اندر. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. اختر بھائی سر فائنل کامنٹ کر دیجیے گا, کیا کہیں گے سر, کیونکہ اگر عید تک اسکول بند ہو گئے تو پھر 9-10 والے بچے بھی آپ کے بقول دعائیں مانگتے دکھائی دیں گے.
جی بالکل یہی کیفیت ہے اس وقت. بہرحال سندھ گورنمنٹ کو چاہیے تھا, میں بہن لون کی بات کر رہی تھی, تجاویز سندھ گورنمنٹ نے بالکل دی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو, کیونکہ فیڈرل بیسکلی یہ تو ماننا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی بڑی منجھی ہوئی سیاسی پارٹی ہے, اس کی لیڈرشپ کی عادت جو ہے وہ بہت بھاری ہے, اور اسی طرح وہ تجاویز ایسی رکھتے ہیں سامنے جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے. جیسا کہ ایک پرائم منسٹر نے لون نکالا تھا ہر بزنس مین کے لیے 3% پر, آپ کو یاد ہوگا کہ جی اگر کس کو لاس ہوا ہے تو وہ اتنا لے سکتا ہے. تو کیا سندھ گورنمنٹ نے اپنے سندھ واسیوں کے لیے اسکولوں کے لیے 3% کا جو مارک اپ ہے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا؟ اگر سندھ گورنمنٹ کہہ دیتی بالکل آپ کا کامنٹ آ گیا سر, بہت شکریہ. یہ مارک اپ ہم دیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, جبکہ عظیم میمن صاحب پاک سرزمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال واقعی کلیئر ہو جائے گی. ایک جانب سیاست ہے, دوسری جانب کرونا کی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, لیکن عوام کا سوچنا شروع کر دیجئے, کیونکہ عوام کے درمیان ہی آپ نے مستقبل قریب میں آنا ہے اور انہی سے ووٹ مانگنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.